अस्सलाम वालेकुम। पिलडैट पॉडकास्ट सीरीज़ के इस नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे मेहमान ऑनरेबल मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब हैं, और उनके हम असम्बली के अपने डेडिकेटेड स्टूडियो के अंदर बैठ के ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये भी उनकी रिफॉर्म्स के सिलसिले की एक कड़ी है कि पंजाब असम्बली की इमारत के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा स्टूडियो तश्कील पा गया है और यहाँ से बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी ट्रांसमिट हो रही हैं। मलिक साहब, आपको भी शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, आपको खुशामदीद। मलिक साहब के बारे में बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। मलिक साहब 5 दफ़ा पंजाब की असम्बली का इलेक्शन लड़े हैं, 4 दफ़ा वो असम्बली के मेंबर बने हैं, पंजाब के वज़ीर कानून व पार्लियामानी अमूर रह चुके हैं। उससे पहले वो शुरू में पार्लियामानी सेक्रेटरी भी रहे कानून के, और अब वो माशाल्लाह पंजाब की असम्बली के स्पीकर हैं। और पंजाब की असम्बली पाकिस्तान की जो 5 लेजिस्लेचर्स हैं, बल्कि 6 लेजिस्लेचर्स हैं, सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ, उनमें से सबसे बड़ी तादाद के हिसाब से असम्बली है। तो उसका कस्टोडियन होना और उसका असम्बली का स्पीकर होना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है। वेलकम टू यू अगेन मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, मैं शुरू में तो कुछ आपकी रिफॉर्म्स के बारे में, असम्बली के बारे में, कुछ जनरली जो दुनिया असम्बली के बारे में नॉर्म्स रखती है उसके बारे में आपसे कुछ सवाल करूँगा, और बाद में फिर मैं आजकल जो एक करंट मामला है जो मैं समझता हूँ पासिंग शो है, गुज़र जाएगा, लेकिन बहरहाल अहम है चूँकि इस वक्त के असम्बली के कुछ मेंबर्स को आपने सस्पेंड किया है और उनकी मुतवक्को या पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है। तो उसके बारे में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो टेलीविज़न के ऊपर, अखबारों के ऊपर टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अच्छी तरीके से कवर नहीं हुए, तो मैं उसके बारे में आपसे सवाल करूंगा। लेकिन टू बिगिन विद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके वालिद साहब मोहतरम भी असम्बली के मेंबर थे, पंजाब असम्बली के, फिर वो सेनेट के डिप्टी चेयरपर्सन भी थे। तो क्या ये विरासत में मुंतकिल हुई आपको सियासत, या कुछ आपका अपना ज़ौक़ और शौक़ भी था, या कुछ देर के बाद आपने एक्वायर किया? जी, विरासत में आई वॉज ट्रेन फॉर दिस। मैं इसमें कोई अपने शौक़ की बात तो शायद मैं बाद में करूँ, मे बी वो ग्रेजुअली डेवलप हो गया, लेकिन एक्चुअली आई वॉज ट्रेन फॉर दिस। आई वॉज ट्रेन फॉर पब्लिक सर्विस, आई वॉज ट्रेन टू बी इन पब्लिक। मेरा ज़्यादा वक्त जो है मेरी दौरे तालिब इल्मी में भी ज़्यादा लोगों के साथ गुज़रता था। और मैं शुरू से जो मुझे माहौल मिला, मेरे इर्द गिर्द के जो मुझे सर्कमस्टेंसेस मिले, उसमें शायद मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी कि मैं अगर किसी और चीज़ के लिए स्ट्राइव करता। मैंने एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, मैंने किया भी, बट आई कुडंट, मुझे नहीं लगा कि शायद ये मेरे लिए You were not cut out for that. एग्जैक्टली। तो फिर मैंने ज़राअत की बड़े ज़ोर से की। मैंने एग्रीकल्चरिस्ट, और उसमें मैंने काफ़ी जिद्दत लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने देखा कि शायद जो मेरा फोकस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। तो द थिंग इन विच आई फेल्ट माई सेल्फ इंट्रेंच्ड, जिसके अंदर मैंने अपने आप को बहुत शौक़ से काम करते देख, मैंने समझा कि मैं आई एम मेड फॉर दिस, और काम भी हो और वो अच्छा भी लगे, तो फिर मैं समझता हूँ खुशकिस्मती होती है। मलिक साहब, ये आपका एक तवील कैरियर है, और ख़ास तौर पर असम्बली की पॉलिटिक्स का, और अब असम्बली के स्पीकर होने की हैसियत से, उससे पहले आप वज़ीर कानून होने की हैसियत से, तो आपकी निगाह असम्बली के जो रिवायात हैं, असम्बली के अंदर जो सिस्टम्स हैं, दुनिया के अंदर भी उनसे भी आपकी वाक़फ़ियत है। यू हैव बी ट्रैवल्ड अ लॉट। एक चीज़ जो मैं बांग्लादेश गया था कुछ साल पहले, तो उस वक्त वहाँ पे एक रिवाज था, अब नहीं है, कानून का हिस्सा था, कि असम्बली का जो स्पीकर है वो बतौर स्पीकर इलेक्ट होने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन कर देता था, वो मेंबर नहीं रहता था। उसका फ़लसफ़ा ये था कि ये इनको ताकि फुल टाइम अपने असम्बली के स्पीकरशिप का जो फ़राइज़ हैं उन पे कंसंट्रेट कर सकें। इस तरह मैंने देखा कि आयरलैंड की असम्बली है, वहाँ पे भी एक रिवायत है, बल्कि कानून है
کہ اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس کو اگلی دفعہ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی اور وہ آٹومیٹکلی ری الیکٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس کو زیادہ وقت نہ دینا پڑے الیکشن کیمپین میں، اس کو کریڈٹ ٹو ہیم کہ اس نے اسمبلی کا اسپیکر رہا، وہ ری الیکٹ ہو جائے۔ تو آپ ان دو روایات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کا کوئی میرٹ ہے؟ ایسا میرا خیال ہے کہ اگر ان ٹرو سینس آف دا ورڈ اگر بالکل بے لاگ اور ایسی بات کی جائے جس میں کوئی باعث نہ ہو، کسی بھی تعصب سے ہٹ کے بات کی جائے، تو جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسٹوڈین ہے، نان پارٹیجن ہے، تو پھر لازمی ہے کہ جب کسٹوڈین اور نان پارٹیجن آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر ان کے انٹرسٹ کو بھی کہیں نہ کہیں منہا کرنا پڑے گا بیچ میں سے۔ جی، اب یہ جو مجھے اس میں دلیل اور منطق نظر آ رہی ہے جو بنگلہ دیش نے کیا یا آئرلینڈ میں ہے، تو غالباً اس میں ان کا وہ جو اپنی ذاتی کانسٹیٹنسی ہے، تو اس کانسٹیٹنسی کے ساتھ آپ کی ایک بلانگنگ ہے، جی، اور اوبیسلی وہ پارٹیجن ہے۔ تو پھر یہ ڈیول ہیٹ کہ آپ جب آ کے ہاؤس میں بیٹھیں تو آپ بالکل ابو بورڈ ہو جائیں، تو اس پوزیشن کو بینگ ابو بورڈ کو آپ کا جو ڈیول ہیٹ ہے، آپ کا ایک انٹرسٹ ہے اور آپ کی ایک پوزیشن ہے اپنی کانسٹیٹنسی کی حد تک، تو اس کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو کرتی ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے اس میں منطق ہے، بالکل تو اس کے اوپر کسی نہ کسی زمانے میں غور ہو سکتا ہے، لیکن دیز آر ٹو انٹرسٹنگ کنونشنز۔ بنگلہ دیش نے تو اس کو واپس کر لیا، لیکن میں اس کو بلال صاحب، اس کو میں خود بھی میں نے مشاہدہ کیا اور میں نے کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک بڑے ان کی بڑی تعریف تھی ویسٹرن ڈیموکریسی میں، وہ کامنس کے اسپیکر تھے، ہاؤس آف کامنس کے۔ جی، اور ان کی پہلی تو ایک وہ ٹریولنگ آن اے پبلک ٹرانسپورٹ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اینڈ دین ان کی کانسٹیٹنسی میں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، تو ان دونوں نے ایک کافی ایک بحث کھولی تھی، اور بڑی بحث، وہ انٹرسٹنگ بحث تھی، اور یہ بھی تھا کہ جب وہ اپنے الیکشنز کے لیے، بیکاز انہوں نے کچھ کنزیکٹیو ٹرمز سرو کیا، تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ جب وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں واپس گئے تو انگلینڈ میں کامنس کے جو اسپیکر تھے ان کے خلاف پولیٹیکل پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ پچ نہیں کیا۔ جی، یہ قانون نہیں ہے لیکن روایت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کی پارلیمانی جو سفر ہے اس میں پھر آپ ایک ایسا کردار تلاش کرتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسی حیثیت میں چلے جائیں جہاں پر ان کی پارٹیجن پوزیشنز کو ایدر بائی ٹریڈیشنز اور بائی کانسٹیٹیوشن اور بائی رولز ٹھیک، آپ ان کو سرکمسائز کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ کرنے سے ہوتا ہے، اف یو لیو دس اوپن ود ڈیول ہیڈس، تو پھر کہیں نہ کہیں پر کہیں پارٹی پریشر، کہیں کانسٹیٹوئنسی انٹرسٹ، کبھی میجورٹی پارٹی کا جو اسپیکر ہوتا ہے اوبیسلی ووٹ لے کر آتا ہے، تو میجورٹی پارٹی کا نامنی ہونے کی حیثیت سے کئی جگہ پر، کہیں میں نے میرے مشاہدے میں ہے کہ یو ہیو ٹو سلیپ اوور اٹ۔ جی، بالکل ٹھیک۔ تو یہ آپ کی نان پارٹیزن شپ کو انفیکٹ ممکن بنانے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ کچھ روایات ہیں۔ پارلیمانی لٹریچر کو پڑھتے ہوئے ایک چیز نے مجھے بہت اسٹرک کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جمہوری نظام میں اور پارلیمانی نظام میں صرف ایک ڈکٹیٹر کی اجازت ہے اور وہ اسپیکر ہوتا ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کا کیا تصور ہے؟ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں، ایگری کرنا تو ریلیٹیولی ایک میرا خیال ہے کہ ایک سبسیکوینٹ پوزیشن ہوگی کہ میرا اتفاق ہے کہ نہیں ہے۔ جی، اینڈ ورچولی آئی تھنک دیٹ اسپیکرز آفس از اے ڈیمی گاڈس آفس، اور اس میں اتنا اختیار ہے، صحیح بات ہے۔ اور اگر اس کو کوئی مس یوز کرنا چاہے تو کس انتہا تک کر سکتے، اور ہم نے ہوتے دیکھا بھی ہے۔ جی، فرینکلی جو یہ اختیارات ہیں ان کے لیے جو آرڈر ہے وہ ریسٹرینٹ ہے، حد الوسع برداشت، حد الوسع نقطہ نظر ایسا جو آپ کو مناسب یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بھی لگتا، اس کو اہمیت دینا، اس کو سننا، اور یہی میرا خیال ہے اسپیکر کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس اتھارٹی کو جو اس کے پاس ہے، اور اس کی کچھ جہتیں ایسی ہیں جن کے اوپر میری ایک بڑی
مصمم رائے ہے, بڑی کلیئر کٹ رائے ہے. نو فار ایگزامپل ونس وی سے دیٹ اے اسپیکر از اے کسٹوڈین, کہ وہ نگہبان ہے, تو وہ کس چیز کے نگہبان ہے؟ کیا وہ صرف ہاؤس میں ہوتی کاروائی کی نگہبانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ وہ چوکیدار نہیں ہے. چوکیدار نہیں, نو. جی. اسپیکر از کسٹوڈین, ان رولز کے بھی کسٹوڈین ہے جن کے اوپر انہیں عمل کرانا ہے. کانسٹیٹیوشن لاز کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں, اس کے اوپر اس کا ہر صورت انہوں نے اس کے اوپر کرانا ہے. اور اسی طرح سے وہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کے میکنزم کے بھی کسٹوڈین ہیں. بالکل ٹھیک. وہ گورنمنٹ کی منسٹیریل رسپانسبلٹی درست ادا ہو رہی ہے, اس کی آنسبلٹی ٹو دا ہاؤس, اس کے بھی کسٹوڈین ہیں. بالکل. اسپیکرز جاب از ایکچولی اے ویری چیلنجنگ جاب. جی. اب ملک صاحب, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر وائڈلی کرٹیسزم آتا ہے کہ اراکین اسمبلی کی تنخواہیں کیوں بڑھ گئی. جب بھی بڑھتی ہیں اس لیے اراکین اسمبلی کئی سالوں تک ریلکٹنٹ رہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنے لگیں, تو وہ کہتے ہیں نہ بڑھائیں, اچھا نہیں لگتا, ماحول اچھا نہیں ہے, ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. پھر 9 سال تک تنخواہیں نہیں بڑھتی ہیں. پھر اچانک جب دیکھتے ہیں کہ انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور دوسری تنخواہیں اتنی بڑھ گئی ہیں, تنخواہیں بڑھاتی ہیں, تو پھر بہت زیادہ کرٹیسزم آتا ہے, کیونکہ پھر آپ کو 9 سال کا کیچ اپ کرنا پڑتا. تو کیا اس کرٹیسزم کے مقابلے میں جو پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ اسمبلی کے ممبر ایک فل ٹائم جاب کر رہے ہیں اور آپ کو مارکیٹ کے حساب سے ان کو بھی سیلریز دینی ہوں گی, اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے کہ پبلک کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے اس بارے میں, تاکہ کرٹیسزم کو تھوڑا سا ریشنلائز کیا جائے؟ اس کے دو موقف ہیں لوگ جس پہ بہت بات ہوتی ہے. ایک موقف تو وہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں غربت کتنی ہے, بلو دا پاورٹی لائن, غربت کی لکیر سے نیچے کتنے فیصد لوگ اس ملک کے یا صوبے کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پھر ان کے جو نمائندے ہیں ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے. یہ ایک نقطہ نظر ہے. دوسرا نقطہ نظر وہ ہے جس کا میں بھی حامی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک کل وقتی کام ہے, جز وقتی نہیں ہے. جی. اور اس میں اور کبھی یہ پارٹ ٹائم ہوا کرتا تھا, اب نہیں ہے. اب بالکل نہیں ہے. اور اس کی جو نیچر آف ورک ہے وہ ایسی ہے کہ جب تک آپ اس کو اسٹرکچرائز نہیں کریں گے, جب تک اس کی آپ بنیاد ٹھیک نہیں کریں گے, تو جو ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی ہیں یہ ایک بہت بڑا آبسٹیکل رہے گا کہ وہ پبلک تک وہ ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی نہیں جا رہے. جی. دنیا میں جہاں پارلیمانی جمہوریت ہے وہاں پر آپ کے پوری دنیا کا یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہے. May they be the members of Congress, may they be the members of a Ghana Assembly, may they be members of United States, may they be members of United Kingdom, or they may be in Rwanda. کہیں پر بھی ہوں گے. تو یہ کلیکٹیو وزڈم ہے کہ جو آپ کے قانون بنانے والے لوگ ہیں, وہ جو آپ کے لیے بجٹ پاس کرنے والے لوگ ہیں, وہ جو آپ کے لیے یہ طے کریں گے کہ آپ کے اوپر ٹیکسیشن کیسے ہوگی, جن کو آپ نے رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن دیا ہے, تو اس رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن دیے ہوئے لوگوں کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کچھ چیزوں سے آزاد کر دیا جائے, ان کو کچھ معاشی فکروں سے آزاد کر دیا جائے, ان کو ایسا کر دیا جائے کہ ان کے اندر کوئی ایل انسینٹیو نہ آئے, تاکہ ٹوٹلی فوکس رہیں. کبھی ان کی ضرورتوں کے تابع ان کو کہیں الیگل گریٹیفیکیشنز کی طرف نہ جانا پڑے, اور کہیں یہ لیور نہ ہو جائیں, کہیں انٹائس اوے نہ ہو جائیں, جس طرح ججوں کا ہوتا ہے. جس طرح تو ان کو کمپریہنسولی اسٹیٹ جو ہے اپنے نظام میں ان کو لک آفٹر کرے, ان کو ان کی ٹیک کیئر کرے, تاکہ یہ فل ڈیووشن ود اٹموسٹ کریکٹر اینڈ آنیسٹی اپنی ذمہ داریوں کو یہ کما حقہ ادا کریں. تو یہ دو نقطہ نظر ہیں. اب ان دونوں نقطہ نظر کی ایک اپنی حیثیت ہے. یہ بڑا کیونکہ پاپولر ہوتا ہے, اور یہ جو پہلا والا نقطہ نظر میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور اس پر بات کرنے سے اب بہت ساری میڈیا اٹریکٹ ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ بڑی پاپولسٹ سٹانس ہے. تو جب آپ وہ کہتے ہیں اور تو اس میں کچھ لوگ اس میں اپنی شومین شپ بھی کرتے ہیں, جس میں کچھ لوگ اپنی بات بتاتے بھی ہیں کہ جی میں نے یہ کر دیا, میں نے
اسٹیٹ سے نہیں لیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ ایک پہلو ہے اس کا، اور اس پر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، ہمیں ان کے خیال کی بڑی احترام ہے، ان کی رائے ہے. اور اسی طرح سے یہ جو دوسری طرف بات ہے اس کی، اگر آپ ٹرو سینس آف دا ورڈ میں دیکھیں تو یہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے جس نے پوری دنیا میں یہ نظام کو رائج کرنے میں کیا، تو اسٹینڈ الون ان پاکستان اگر آپ بات کریں تو پھر وہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے ود دا گلوبل بیسٹ پریکٹسز. جی. اور اگر جب تک آپ اس کو میچ نہیں کریں گے، جب تک آپ ان کو اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں کریں گے، تو پروبیبلی آپ کے نظام کی وہ جو عوام الناس تک اس کے ثمرات ہیں، وہ جو ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی ہیں، ان کے پہنچنے میں بھی کمی آئے گی. تو اٹس اے پبلکس کوسچن، اٹس پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی پوزیشننگ از اے کوسچن ریلیٹڈ ٹو پبلک ایکچولی. جی. میں تجویز کروں گا ملک صاحب کہ یہ جو لیجسلیٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ ہے، اس کو اینول بیسس پہ کرنا چاہیے، کیونکہ اینول بیسس پہ اگر یہ اضافہ ہوگا تو یہ 10% ہوگا، 12% ہوگا، تو پھر وہ اتنا پروناؤنسڈ نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ 7-8 سال گزار دیں گے، 9 سال گزار دیں گے، پھر جب اضافہ ہوگا تو پھر اچانک لوگوں کو لگے گا. مثال کے طور پہ میں نے کیلکولیشن کی کہ 70% اضافہ جو ہے اس کو آپ اینول میں کنورٹ کریں تو 10.1% بنتا، جو کہ بالکل میچ کر رہا ہے آپ کے انفلیشن کے ریٹ کے ساتھ. لیکن اگر آپ اس کو اچانک 9 سال کے بعد کرتے ہیں تو پھر یہ ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. تو میرے خیال میں کہ جو رولز میں جو گنجائش ہے کہ ہر سال جب سول سرونٹس کی تنخواہ بڑھے تو اس کے حساب سے آٹومیٹکلی لیجسلیٹرز کی سیلریز میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے. تو اس میرے خیال میں اس پہ اگر عمل کیا جائے. ویری انٹرسٹنگلی دیر از این ایکٹ جی. جو پنجاب کی حد تک جو قانون بنا ہوا ہے وہ سیلریز کا ایکٹ ہے، اور وہ ایگزیکٹلی یہی ایکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ سن 70 کی دہائی میں بنا ہوا ہے. جی. اور وہ یہ ایکٹ یہ کہتا ہے، اور پھر اس کے اندر 2 ترامیم ہیں، ایک 2006 کی ترمیم ہے، کیونکہ اس سچویشن کو کنفرنٹ کیا گیا. جی. یہ سچویشن پہلی بار پیدا نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی پیدا ہوتی رہی. جی. اور ایک اپولوجسٹ کے طور پہ ہمیشہ ایک معذرت خوانا رویہ اختیار کیا. بالکل. اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ اس میں جب وہ ایکٹ تھا تو اس میں جو میں نے ایکسپیرینس کیا، اب میرے ایکسپیرینس مجھے لگا کہ یہ جھگڑا کسی اور کا نہیں ہے، اور اس میں جو باقی ایک جو دوسرا موقف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ نقطہ نظر. لیکن یہ ٹرف ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک آبسٹیکل کریٹ کر دیا. آئی ٹک اے ویری سیریس اوفینس ٹو دیٹ. اور میں نے اپنی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں بلا کر ان سے یہ کہا، میں نے کہا کہ آپ لا پر عمل درآمد نہیں کر رہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے یہ کمپلسریلی یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اس میں انہوں نے کچھ تعویلیں اور دلیلیں نکال کے لائے، جن کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم یس وی ہیو سیڈ اٹ تو آپ کر دیں. نو، ہم نے ان کی ایک ایک ایف ٹی کی، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی بات کو پرکھا، اور پھر ان کو یہ بات ہم نے کنوے کی کہ یہ آپ بالکل اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں، اور جب بھی آپ سول سرونٹس کی تنخواہ بڑھائیں گے، پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی اس ایکٹ کے تحت یہ تنخواہ 5% بڑھتی ہے، 2% بڑھتی ہے، 3% بڑھتی ہے، جیسے بھی بڑھتی ہے، 10% انڈیکس ہوئی ہے، تو وہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی، اور یہ آپ کے اوپر لا کی پابندی ہے. ٹھیک. تو آئندہ ایسے ہوگا؟ آئندہ بالکل، آئی ول انشور دیٹ. بہت اچھا. ملک صاحب، آپ سے ابھی اس انٹرویو سے پہلے، اس پوڈ کاسٹ سے پہلے، میں یہ سوال لکھ کے لایا تھا کہ آپ پنجاب اسمبلی کا ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹی وی چینل، یوٹیوب چینل ہے، وہ ضرور سے آغاز کریں. مجھے یاد ہے کہ 2002 میں جب ہم پارلیمنٹری ریفارمز پہ کام کر رہے تھے، آپ اس کا حصہ تھے، ہم امریکہ گئے تھے، یو ایس ایڈ سپورٹڈ ایک پروگرام تھا. تو اس موقع پہ ایک نیشنل اسمبلی کا ایک چینل سی اسپین کی طرز پہ ڈیزائن ہوا تھا، اور اس کی تمام ایکوپمنٹ وغیرہ نیشنل اسمبلی کو مل گئے تھے. لیکن پھر سم ہاؤ وہ چینل لانچ نہیں ہوا. تو وہ میری تجویز تھی کہ آپ یہ لانچ کریں، لیکن ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ وہ تو شروع ہو چکا ہے. تو یہ آپ کی جو ریفارمز ہیں، اگر اس کو میں نہ بھی جانتا کہ ہو چکا ہوا ہے، تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں آپ نے اتنا ریفارمز کیے ہیں اتنے ایک سال کے اندر کہ آئی تھنک یو ول بی گیون دی کریڈٹ آف این آرکیٹیکٹ آف میکسیمم نمبر آف ریفارمز. لیکن اس یوٹیوب چینل کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ یہ کیسے دیکھیں،
اس کے پیچھے جو the force which was compelling us to do it وہ یہ تھی کہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دی اسمبلی اینڈ دی الیکٹریٹ، جی میں اس کو فیل کر رہا تھا، اور میری کئی اس کے پیچھے میرے کئی دلائل ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکنیکٹ یہ بالکل ہے ڈسکنیکٹ. یہ ڈسکنیکٹ ٹیلرڈ ہے، یہ اس کے آرکیٹیکٹس ہیں اس ڈسکنیکٹ کے، اور اس میں کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں شامل ہیں. تو جب میں یہ دو باتیں کرتا ہوں کہ کوتاہی بھی ہے اور اس میں کچھ اس کے آرکیٹیکٹس ہیں، تو پھر مجھے اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ میں کیسے کہتا ہوں. لیکن الیکٹریٹ کا ڈسکنیکٹ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسیسیبلٹی نہ ہو. الیکٹریٹ کا ڈسکنیکٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک کی ڈفرینٹ فیکشنز کو وہ آؤٹ ریچ نہ دیتے ہوں. آپ پبلک کو صحیح معنی میں سمجھ ہی نہ سکیں کہ پبلک کیا ہے، ریپرزنٹیشن کا موڈ کیا ہے، ماڈل کیا ہے، تو پھر یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ایکسیسیبلٹی کا تھا. وہ یہ کہ میں نے ایک ٹائم ٹیبل ارینج کرنے کی کوشش کی ہے. وی آر ہاف وے ڈن، اور موسٹلی میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں بڑی کامیابی بھی مل رہی ہے. اور اس میں تھوڑی سی دقت یہ آتی ہے کہ پارلیمنٹری کیلنڈر ہمارا، کیونکہ ایک تیسرا فریق حکومت اس میں شامل ہے، تو پارلیمنٹری کیلنڈر اگر ہمیں کنفرمیشن سے مل جائے تو دوسرے طرف جو لوگ ہیں، جیسے فار ایگزامپل یونیورسٹیز ہیں، تو ان کے اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا اسکیجول ہوتا ہے. تو پھر ان دونوں کو سنکرنائز کرنا، ارینج کرنا، تو اس میں ایک تیسرے فریق کی اور ایک جن کو ہم لانا چاہتے ہیں ان کی اپنی بھی ایک اسکیجولنگ کا چارٹ ہے. سب لوگوں کو اپنی لائف پلان کرنے کا موقع مل جائے گا. تو اس میں سرٹنٹی کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی دقت ضرور آئی، لیکن وی اسٹارٹیڈ اٹ تاکہ رکاوٹ نہ رہے. تو اب ہم کرتے کیسے ہیں؟ ایوری سیشن از وٹنسڈ بائی سم یونیورسٹی اور اے کالج. ویری گڈ. اچھا، اسے ہمارا جو انٹریکٹیو موڈ ہے اسے ٹو نو یور اسمبلی ہاؤ اٹ ورکس، ٹو نو یور کانسٹیٹیوشن واٹ اٹ از، ٹو نو آپ اپنے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کام کرتا دیکھتے ہیں، آپ ان کو ان کی اسمبلی کی پروسیڈنگس کو دیکھتے ہیں. تو اس سے ایک ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کام سلسلہ چلتا کیسے ہے. دوسرا، کیونکہ یہ آج کے دور کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ، یو ریئلی لائک ٹو نو اٹ، کہ ایک ہم نے پروگرام ڈیزائن کیا. مائی ٹیم از ویری کمپیٹنٹ. یہ بڑے اچھے پروفیشنل لوگ ہیں، دے آر ویری گڈ ایٹ دیئر ورک. اس میں میرن ہیں، اسامہ ہیں، اور ہمارے اسمبلی سیکریٹریٹ کے بڑے اسکلڈ لوگ ہیں اس کے اندر. تو دے کیم اپ ود اے ویری ناول آئیڈیا، نو یور ایم پی اے. آئی سیڈ نو یور ایم پی اے. تو پھر اس کی جو ہم نے شکل تشکیل دی وہ کیا دی؟ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیر آر 297 کانسٹیٹوینسیز فار ایگزامپل. تو آپ ان 297 حلقوں میں آپ PP1 اٹک لے لیں، اور اس میں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ وہ اب بتائیں کہ ان کے حلقے کے بڑے مسائل کیا ہیں. غربت وہاں کا مسئلہ ہے، تعلیم کی کمی وہاں کا مسئلہ ہے، صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے، بریکش واٹر ہے، یا وہاں پہ سٹون کرشنگ کی وجہ سے لوگوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کوئی واٹر بورن ڈیزیزز آ رہی ہیں، انفراسٹرکچر کی کمی ہے، روڈز نہیں ہیں، کیا مسائل ہیں، تھانے کی کچھ چیرہ دستی ہے، وہاں پہ کچھ زیادتی ہے. لیٹ سے کہ آپ کے وہاں پہ نظام کس طرح سے کام کر رہا ہے، کس طرح سے کام نہیں کر رہا. اور پھر ہم وہ اس کا ایک اسٹاک ٹیک کر رہے ہیں. Now this will be in this assemblies library. ان رکن اسمبلی کا پوری اس جو بھی ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کا ہم ایک ٹرانسکرپٹ بناتے ہیں. اور وہ ٹرانسکرپٹ بنا کے وی ول کیپ دس اسٹاک ٹیکنگ ریکارڈ فار دا ممبرس ٹو کم، فار دیئر ریپرزنٹیٹیوز ٹو کم ان فیوچر. دس ول بی پارٹ آف آر لائبریری. یہ کرونیکل کے طور پہ وہاں پہ پڑا ہوگا، جس میں جب بھی کوئی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے کہ کیا کیا گیا، کیا ڈیولپمنٹس کی گئیں، کیا ڈیولپمنٹس نہیں ہو سکیں، کیا ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کیا گیا، کیا ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا گیا. اور اسی سیریز میں ہم پروپورشنیٹ کر رہے ہیں. لیٹ سے دیر از اے کانسٹیٹوینسی ان صادق آباد، اور وہ تعلیم کی مد میں اس صوبے اس حلقے میں کتنے پیسے گئے. اچھا، ویری گڈ. اچھا، ہم اس کو ہم پروونشل فائنانس کمیشنز اور نیشنل فائنانس کمیشنز کی بات تو ہم سنتے رہے جی. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تک ہم نے یہ طے نہ کیا کہ ایک الیکٹریٹ کے پاس جس کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہے وہ کتنی پروپورشنیٹ شیئر لے رہا ہے، تو ہی از دا بیسٹ مین ٹو ٹیل.
جو اپنے پرابلمس کانسٹیٹوئنٹس کے ایڈریس کر رہے ہیں اور گراؤنڈ پہ جی تو اس کا پرسپیکٹیو بھی ہم یہاں رکھ رہے ہیں کہ اس کی نظر میں کیا ہے وہاں پر جو اس کو ریکوائرڈ ہے اور کیا ہے جو اس کے پاس پہنچ رہا ہے اور گیپ کتنا ہے اور اس گیپ کو ہم فل کیسے کر سکیں. ٹھیک. گورننس کا گیپ کیسا ہے, کیا 8 افراد پہ مشتمل ایک تھانہ 2.5 لاکھ افراد کے لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے میں کافی ہوگا, یہ بھی ہم سوال اٹھا رہے ہیں. جو کسٹوڈین آف ریونیو ریکارڈز وہ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, کیسے اس کے مطابق وہاں پہ سہولت لوگوں کو مل رہی ہے, ایک ہاسپٹل کتنے لوگوں کے لیے کافی ہوگا, ایک اسکول ایک آبادی میں کتنے لوگوں کے لیے اور کافی یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. دس از ریئل ورک, یہ کام بلال صاحب لوگوں کی زندگیوں کو امپیکٹ کر بالکل, اور ہم اس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. بہت اینڈ ہوپ فلی ان 1 year's ٹائم آئی ہیو فل فیتھ ان مائی ٹیم اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ, اور یہ بڑے شاندار طریقے سے کر رہے ہیں. اور یہ اٹ از آل اویلیبل آن دس یوٹیوب, یہ اس پہ چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں فیڈ بیک بڑا اچھا آ رہا ہے. ویری پیپل گڈ. آر اسپیکنگ ویری ہائی اباؤٹ اٹ. آپ نے 297 کا ذکر کیا, آئی ہوپ کہ اس میں جو ریزروڈ سیٹس پہ آئے ہوئے ممبرس ہوں گے, خواتین اور نان مسلمس, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے کیونکہ آپ کی 371 کی اسمبلی. وہ بلال صاحب ان سے پہلے ہیں, اچھا ان کے پاس ایک اسپیشل اسکل سیٹ ہے. جی ہم ان کی اس پوری چیز میں ہم نے ان کے کوکسز کریٹ کیے ہیں. ہم نے وومن کوکس کریٹ کیا ہے جو پہلے یہاں نہیں تھا, اس کو ہم نے اپنے اسٹیٹیوٹ کا حصہ بنا دیا ہے. یوتھ کا بنایا آپ نے, یوتھ کا نان مسلمس کا بنایا, بنایا. مائنورٹیز کا بنایا, بالکل. اور ان کے ساتھ ہم جو ان کی یہ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں ایز اے مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز کے طور پہ. تو ان کو ہم پریفرنس دیتے ہیں, ہم ان سے ان کی کمیونٹی کے مسائل پوچھتے ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو اس وقت ایشوز کیا درپیش ہیں, کہاں پر آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں, کیا آپ اس کے ریزولوشن آپ کیسے چاہتے ہیں. تو یہ ایسے جیسے اٹ از کمنگ اسٹریٹ فرام دا گراس روٹ, اٹ از جسٹ کمنگ ڈائریکٹ, اور اس کے ساتھ پھر پالیسی میکنگ آپ کی بڑی آسان ہو جاتی ہے. جی ملک صاحب, یہ جو کاکسز کا آپ نے ذکر کیا, ہم بھی خود کاکسز کو بنوانے میں شریک رہے ہیں, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کاکسز ریلیٹیولی اے نیور انسٹیٹیوشن یا فورم. ہماری پارلیمانی کمیٹیاں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں پہلے سے موجود ہیں, وہ بھی ملٹائی پارٹی ہوتی ہیں, ہر پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو جس نسبت سے وہ اسمبلی میں ہے تفلی اسی نسبت سے وہ کمیٹیوں میں ہوتا ہے. تو بجائے کاکسز کریٹ کرنے کے, کیا یہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم پارلیمانی کمیٹیوں کو زیادہ اسٹرینگتھن کریں اور ایکٹیویٹ کریں؟ یو ول بی گلیڈ ٹو نو دس کہ میں نے, جیسے آپ نے خود ذکر کیا, میں پچھلی 2 دہائیوں سے مسلسل ان کمیٹیز کا بھی حصہ رہا ہوں. تو میرے مشاہدے میں تھا کہ میں جس اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بنا, جس میں سے پریولیج نکال دیں میں اس کا رہا, پبلک اکاؤنٹس نکال دیں میں اس کا رہا, تو باقی اسٹینڈنگ کمیٹی صرف اپنے الیکشن کے لیے ملتی اور اس کے بعد یہ صحیح فرما رہے ہیں آپ. اس کا کوئی اجلاس میں نے ہوتے نہیں. جی ٹھیک ہے. تو میرے ذہن پہ یہ بڑا بوجھ تھا, جی. اور میں نے 2002 سے یہ کوشش کرنی شروع کی. میں نے نیشنل اسمبلی کی ورکنگ دیکھی, تو میں نے کہا کہ اس کا کریکٹر ایک ہے, اسمبلیز دونوں ہیں, دونوں کا کام ایک سا ہے, اس نے بہت بڑے صوبے کے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, دنیا کے بہت سارے ممالک سے بڑا صوبہ ہے, یہ 12ویں 13ویں نمبر پہ غالباً آ جاتا ہے. تو مجھے بڑی حیرانگی لگتی ہے کہ ہاف آف دی ورکنگ آف پارلیمنٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا کمیٹی ورکنگ. جی تو اگر اس اسمبلی کی ورکنگ بھی ایٹ پار ود دی پارلیمنٹ ہے, تو پھر اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ایسے کام کیوں نہیں کرتی؟ تو میں نے دیکھا ہمارے رولز میں بڑا سکم ہے. جی تو میں نے ان رولز کے میں نے بڑی بار کوشش کی. میں نے 2 لا منسٹرز کے ساتھ میں نے بڑی ایفرٹ کی. دے ور ویری سیزنڈ لا منسٹرز, دونوں اپنی اپنی حیثیت میں بڑے شاندار کام کر کے گئے ہیں, جن میں راجہ بشارت تھے اور جن میں رانا ثناء اللہ خان تھے. جی تو میں نے ان کے ساتھ بڑی ایفرٹ کی اور کچھ چینجز کرنے کی ایفرٹ بھی کی, لیکن نہیں ہو سکا. تو جس دن میں اس ہاؤس میں اسپیکر الیکٹ ہوا, تو میں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس تھیں, ان کی کنسنٹ کے ساتھ اور لیڈر آف اپوزیشن کی کنسنٹ کے ساتھ آئی ود دا ہول ہاؤس سٹنگ ان دا ہاؤس, میں نے اس ہاؤس کو ان کمیٹی کنورٹ کیا, اس کو کمیٹی سٹنگ ڈکلیئر کیا, اینڈ ان ون گو
we said we are bringing our rules at par with the National Assembly. اور اس میں ہم نے پھر ایک کمیٹی فارم کی, ملٹی پارٹی کمیٹی, all parties were there, and then the marathon meetings we sat in. اور پھر ہمارے جو رولز ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی اینڈ ود سینٹ, جن میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کو سو موٹو کے اختیارات دینا, ان کو پالیسی آف دا ڈپارٹمنٹ اینڈ گورنمنٹ چیک کرنے کا اختیار دینا, ان کی 2 میٹنگز ہر مہینے میں لازمی قرار دینا, پھر ان کے پاس یہ اختیار دینا کہ وہ بجٹری الوکیشنز کو بھی دیکھ سکیں گے, اور ان کو یہ اختیار دینا. تو ایک پولیٹیکل گورننس جو کہ صوبے میں لیک کرتی تھی, جو اس کی پارلیمنٹری سائڈ تھی, جو اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی والا پہلو تھا, اس کو اسی انداز میں مؤثر کیا جس طرح سے 18ویں ترمیم کے بعد یہ تقاضا تھا کہ کنفرمیشن ود دا کانسٹیٹیوشن یہ ہونا چاہیے, کیونکہ 2 اسٹریم نیچے آئے تھے, ایک ایگزیکٹو کا اسٹریم پرونشلائز ہوا تھا اور ایک پارلیمنٹری اسٹریم. تو ایگزیکٹو میں تو وہ منسٹریز ڈیوالو ہو گئیں, ان کے 18-19 فنکشن صوبوں کے پاس آ گئے, بٹ صوبوں میں ان کی وہ جو پارلیمنٹری سائڈ تھی they were lacking, وہ نہیں ہوئی. سو وہ ہم نے پوری کر دی. یہ ناظرین میں سے جو لوگ اس چیز کو بہت کلوزلی فالو نہیں کرتے رہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے شاید کہ یہ کتنا بڑا کام تھا, لیکن ہم 2002 سے یہ کام کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں مختلف ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ, مختلف اسپیکرز کے ساتھ, اور یہ نہیں ہو سکا تھا کہ اسمبلی کی کمیٹیاں خود اپنی مرضی سے مل سکیں, میٹنگ ہولڈ کر سکیں, اور بجٹ میں ان کی کوئی انوالومنٹ ہو. تو یہ بہت بڑا کام ہے ماشاءاللہ جو ہو گیا ہے, اور یہ کمیٹیز کی امپاورمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایم پی ایز آتے ہوں گے, دہلی آتے ہیں, ملاقاتیں رہتی ہیں, کیا ہے وہ چیز جو آپ سے سب سے زیادہ جس کا تقاضا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے؟ کیا ریسرچ سپورٹ بھی ان میں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ سپورٹ کا کوئی انتظام کر کے دیں؟ بلا صاحب یہ سوال ذرا بڑا ہے, اور اس سوال پہ آپ نے بڑا اچھا کیا اس طرف آپ آگے بات کرتے ہوئے. میرے مشاہدے میں یہ آیا کہ غالباً جو ہماری کانسٹیٹوئنسیز کا, ہمارے الیکٹورل کالجز کا جو ٹرینڈ ہے وہ پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ ہے. تو میجورٹی ایم پی ایز اس پیٹرنیج کو دینے میں اتنے مصروف ہیں. جی صحیح بات. اور ان کی جو زیادہ ایکسیس ہے, اسپیکر آفس ایک نارملی اسپیکر آفس ایک ایسی جگہ تصور کی جاتی ہے جو ہر کسی کی ہوتی ہے. جی. اور اسپیکر آفس میں ایم پی ایز کی ایک اونرشپ ہوتی ہے, ایم این ایز کی بھی ہوتی ہے اپنی اپنی جگہ پہ. جی. اور اس اونرشپ کے ناطے جب بھی ان کا کوئی مسئلہ کہیں اور حل نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ یہاں پر آتے ہیں. تو جو مسائل یہاں پر آتے ہیں ان میں نارملی ان کے ووٹرز کے, ان کے کانسٹیٹوئنٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے مسائل ہوتے ہیں. صحیح بات. اس میں پولیس ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سول سروس ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے ٹرانسفرز پوسٹنگز ہوتے ہیں. تو یہ بے تحاشا بوجھ ہے جو دن کے 7-8 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں ہمارے آفس کے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ اب اگلا مسئلہ آتا ہے. پھر ان کے اندر ایک سٹریک ہے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے. ہر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کا پبلک میں ایک رومانس ہوتا ہے, تبھی تو الیکٹ ہوتا ہے. اور وہ رومانس اس کو کمپیل کرتا ہے کہ وہ اپنی اس لیڈرشپ کوالٹی کو کہیں ڈیمانسٹریٹ کرے. جی. تو جب وہ اس طرف آتے ہیں ڈیمانسٹریٹ کرنے کی طرف, تو ان کے پاس کچھ فوراز اویلیبل ہے, اور ان میں جو سب سے زیادہ حیثیت کا فورا ہے وہ ان کی پبلک انٹریکشنز ہیں. مے اٹ بی آن اسمبلی, مے اٹ بی ایڈریسنگ ان پبلک گیدرنگ, مے اٹ بی آن ٹی وی, جیسے بھی ہے جب وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو ان کی اس کمیونیکیشن سکل کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ یونٹ کریٹ کیا. جی. اس کے نیچے ہم نے ایک پارلیمنٹری ریسرچ سینٹر قائم کیا, اور ہمارے پاس جیسے میں نے آپ نے کہا کہ 370 لوگ ہیں, تو ہم نے 37 کے قریب لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا جو کہ ٹرینڈ ہیں. وہ ان کی سیکریٹریل اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے ریسرچ ایسوسیٹس کے طور پہ کام کرتے ہیں. وہ ہمارے ایم پی ایز نے اگر کسی چیز پہ کچھ تحقیق یا کچھ اس میں لینا ہو تو وہ ہمارا جو ریسرچ یونٹ ہے وہ ان کو اسسٹ کرتا ہے اس معاملے میں. اور وہ اپنی اس چیز میں کافی ہر ایم پی 10 ایم پی ایس کا ہم نے ایک سیٹ بنایا جس میں ایک ریسرچ اسسٹنٹ ان کو پرووائڈ کیا. اچھا. تو انیشلی اس چیز کی ہمیں لگا کہ
لوگوں کو بڑی سہولت میسر آ رہی ہے اس چیز سے، اینڈ پیپل آر ریئلی بینیفٹنگ فرام دیٹ، اور اس میں پھر ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوئی، پھر اس کا ایک کلچر بنانا ہوتا ہے آپ نے کہ لوگ زیادہ اس طرف اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر جو اصل کام ہے اس کی طرف بھی دھیان دیں۔ بالکل سر، یہ ایک اور میں نے چیز محسوس کیا ہے، یہ تو خیر بہت اچھی خبر ہے کہ وہ ریسرچ کی کچھ نہ کچھ فیسلٹیز مل گئی ہیں اور وہ اٹ کین بی بلٹ اپون، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک ریفارمز ہیں ان کے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، آپ کی بحیثیت ایک بڑی ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہونے کی حیثیت سے، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں یہ پچھلے تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں تو جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں، یا کوئی اس میں کمی رہ گئی ہے؟ اچھا دیکھیں، میرا نقطہ نظر اس پہ حالات کے ساتھ، بدلتی صورت حال کے ساتھ جڑا ہوا۔ جی چلے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا ایک صدی کا سفر ہم مل کے کرتے ہیں۔ لیٹس سے ایک کاؤنسل تشکیل پاتی ہے جو اس وقت کے حکمران لیفٹیننٹ گورنر کی مشاورتی کاؤنسل کے طور پہ تشکیل پاتے ہیں۔ جی تب حالات یہ تھے کہ ملک میں برطانوی راج تھا، تو شاید اس وقت کی جو صورت حال تھی اس خطے پہ، تو وہی ایک مناسب شکل تھی جو بن گئی۔ جی پھر سفر ہوا تھوڑا سا، یہ منٹو مارلے ریفارمز تک بات آ گئی، وہ لیجسلیٹو کاؤنسل بنی، وہ لیجسلیٹو کاؤنسل سے اسمبلی کی شکل اختیار کر گئی، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تک بات آ گئی۔ تو جو ملک کے مجموعی سیاسی حالات ہوتے ہیں وہ ان جمہوریت کی کیفیت کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں کہ ان ہاؤسز کی پوزیشن کیا ہوگی، ان ڈیموکریٹک ریفلیکٹ دی گراؤنڈ ریالٹی۔ لیکن جمہوری رویہ جو ہے نا وہ ایک مختلف چیز کا نام ہے۔ بالکل۔ اب یہ عمارتیں، یہ ووٹ، یہ حکومتیں، یہ آئین، یہ سب اپنی جگہ بہت جمہوری ہو سکتے ہیں، لیکن جمہوری رویے وہ بنیادی شرط ہے، ٹالرنس آپ کی، برداشت آپ کی، کس حد تک آپ اختلاف رائے کو برداشت کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ کیس بلال صاحب کہ وہ جگہیں جو اہل حل و عقد کی جگہیں ہیں انہوں نے فاسٹر کر رہی ہیں یہ ساری پوزیشن، جہاں پر بحث ہوگی، جہاں تقریر ہوگی، جہاں دلیل ہوگی، اور اگر وہ سمجھا جائے کہ ایک ایکسیپٹڈ نارم ہے کہ وہاں ہنگامہ رہی ہوگی، تو پھر بنیادی طور پہ جمہوری رویوں کا قتل ہو رہا ہوگا۔ اور یہ بات بڑی مشکل بات ہے جس کو کلیکٹیو ایک آپ کو ایک پوری ایک کلیکٹیو پوزیشن اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سمبڈی جو صرف ایک بات اس لیے کر رہا ہے کہ آج اس جگہ پر بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ میں یہ بات اپنے بلیف کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوری رویے جو ہیں وہ جب میں اور میرے جو مخالف پارٹی ہیں، جو ہم متخالف دو لوگ ہیں، اگر ہمارے رویے جمہوری ہوں گے تو یہ نیچے تک ٹرکل کر جائیں گے۔ ان ٹوڈیز کیس لیٹس سے اٹ از عمران خان اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ میر نواز شریف، تو آپ صبح کوئی ٹالرنس لیں، اٹ ول بی آل سیٹلڈ ان دا میسز، جمہوری رویے فاسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بہت دلچسپ بات ہے جی۔ اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ریفلیکشن آپ کے سیاست کی ریفلیکشن، آپ کی انوائرمنٹ کی ریفلیکشن، اور پھر جب آپ اتنی کدورت بڑھ جائے گی، جب کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا، جب آپ لوگوں کی ڈگنیٹیز چھین لیں گے، جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے یا تخت ہے یا جیل ہے، تو پھر اس کے بعد جمہوری رویے اور اس کی جڑوں کی بات کرنا ابھی شاید میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں بڑی ایک سٹرگل کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک بڑا لمبا راستہ ہے جو طے کرنا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو۔ ملک صاحب، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں 5 یا 6 لوگوں سے جو بہت ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں اور ان کا تجربہ ہے، ان سب سے یہ سوال پوچھا، اور آپ کا جو جواب تھا بالکل وہی جواب تھا جو باقی 4-5 لوگوں کا تھا، کہ ہم بہت سی شکایات کرتے ہیں
کہ اس وجہ سے جمہوریت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے نہیں ہوئی، لیکن ہمارے اپنے جمہوری رویے اگر نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، ایکسیپٹ کرنے کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ نہیں ہے، تو پھر جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. رویہ تبدیل کرنے سے مضبوط ہوگی. وچ ول ٹیک ٹائم. انسٹیٹیوشن تو بن جاتا ہے، بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، رویے تبدیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ ہر سیشن میں کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن کے ینگ لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اسمبلی کے پروسیڈنگز کو اور سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کیسے کام کر رہی ہے. کیا آپ اسٹوڈنٹس یونین کی ریوائول کے حق میں؟ یس، ویری لاؤڈلی، بٹ پرووائڈیڈ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز بیک نہ ہوں. ٹھیک. یہ کیویٹ لا میں لائیں، یہ قدغن قانون میں ڈال دیں. ہم اسٹوڈنٹس یونینز کا طالب علم ہوں. میں نے کسی جو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں، میٹ بھی ویسٹ کی ہیں یا کہیں بھی ہیں، میں نے بڑے غور سے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی ریپبلکنس کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے یا ڈیموکریٹس کی ہے جو یونیورسٹیز میں. آئی ڈونٹ فائنڈ اینی ون. جی. اب میں نے یو کے میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے وہاں کچھ مل رہے ہیں، لیکن وہاں تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ قانونی طور پہ اس چیز کی ممانعت ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو زیادتی ہم نے کی ہے وہ ہماری کچھ سیاسی تنظیموں نے اپنے پولیٹیکل ونگز بنا کے، اور میں اس میں میں انہیں زیادہ الزام نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ ایٹ کریشن آف پاکستان's ٹائم there was a role of Muslim Students Federation. جی. And it was aligned with Muslim League, so it was in our DNA, it was there. لیکن پھر جو اس کی شکل بنی، جب ہم نے اس کو بنایا تو جو اس کی شکل بنی وہ بڑی متشدد شکل بنی. جی. اس نے اسٹوڈنٹس کی گروتھ کو روکا، اس نے ان کی ایبلٹی آف ڈرامہ کو روکا، ان کی ایبلٹی آف میوزک کو روکا، انہوں نے اس کی ایبلٹی آف پالیٹکس کو روکا، ایبلٹی آف اوریٹری کو روکا. بہت ساری اس نے کبھی صورتیں اختیار کی، ان کو وائلنٹ کیا، ان کو گینگ اپ کیا، پھر ان کی ایک کبھی ابھی جو بدترین اور بدنما شکل اس وقت جا رہی ہے وہ اس کی ریجنل بیسڈ شکل ہے، ایتھنک بنیادوں پہ، وہ بہت تکلیف دہ شکل ہے. جی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں پر میں گون ریئلی فونڈ آف ون پرسن، ڈاکٹر امجد ثاقب. میں ان کے ادارے میں گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک ڈورمیٹری ہے تو اس میں 5 بچے ہیں. تو آئی کوڈ فگر آؤٹ کہ ان میں سے ایک مجھے اپنی بود باش سے، اپنے کٹ سے مجھے ایک پختون لگا. دوسرا آئی کوڈ کلیئرلی سے دیٹ سیکنڈ واز فرام بلتستان، آئی کوڈ سے دیٹ. تیسرا مجھے کشمیر کا لڑکا، میں اس کے فیچر سے اس کو پہچان گیا. چوتھا مجھے بلوچستان کا لڑکا، آئی کوڈ ٹیل بائی ہز فیچرز دیٹ ہی از دیئر. دیر واز ون فرام پنجاب، ون واز فرام سندھ. تو میں نے جب سب سے انٹریکٹ کیا تو وہ جو ان کی وہ یونین ہے وہاں پر اس جگہ پہ بیٹھ کے، وہ جو کلاس 8 سے لے کر اپنے آپ کو اکٹھے رکھ کے ایک دوسرے سے کلچر سے واقف ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہمیں وہ چیزیں اپنے تعلیمی اداروں میں یہ فضا قائم کرنی ہے جس کے اندر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہماری آسانی ہو، رادر کہ اس کو ہم ایک بالکل ڈفرینٹ پوزیشن میں لے جائیں اور وہاں پہ اس طرح کی جتھا بندیاں کر لیں جو کہ ایتھنک بیسس پر ہوں، اور پھر اس کے بعد ان کی لڑائیاں جھگڑیں. قائد اعظم یونیورسٹیز کیس واز انٹالریبل، ناقابل برداشت تھا. پنجاب یونیورسٹی میں اس سے بدترین تھا، کراچی کی کچھ یونیورسٹیز میں اس سے برا تھا. تو اگر یہ سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ونگز نہ ہوں تو اسٹوڈنٹس یونینز شوڈ بی دیر بائی ٹمورو. بالکل ٹھیک ہے. سندھ نے سندھ اسٹوڈنٹس یونین ایکٹ پاس کیا ہے. میرے خیال میں الیکشنز کا اور اسٹوڈنٹس یونین کے ریوائول کا ود دیز سیف گارڈس جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ پرووائڈ کر کے، میرے خیال میں آپ امید ہے کہ اثر و رسوخ استعمال کریں گے کہ یہاں پہ بھی ایک سیفٹی پروسیجر کے ساتھ یہاں اسٹوڈنٹس یونین ریوائیو ہوں، اس سے تاکہ وہ جو ایتھنک بنیادوں پہ اور پروونشل بنیادوں پہ تنظیمیں پنپ رہی ہیں اس کی بجائے ایک جمہوری تنظیمیں پھر وجود میں آئیں گی الیکشن کے ذریعے. میں آئی ایم ان ایگریمنٹ، اور مجھے یہ بات بھی ماننے میں اور اس بات کو کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ سندھ ہم سے پروگریسو ہے. سندھ کی لیجسلیشن، سندھ کی
سیاسی فکر سندھ کی غالباً میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام انہوں نے یہ سندھ اسٹوڈنٹس نے کیا ہے یہ ایک راستہ ہونا چاہیے اور اس راستے پہ سب کو چلنا چاہیے. بالکل. اس حصے میں ایک آخری چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھ رہا تھا ان ریفارمز کو جو آپ کے زمانے میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں, اس پہ ایک ڈیجیٹل اٹینڈنس ٹریکنگ کا ایک سسٹم آپ نے بنایا ہے. تو میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ابھی بھی پرانا وہ سسٹم ہے. میرے خیال آپ کے ہاں بھی کسی نہ کسی طریقے ہوگا, جو وائس ووٹ. اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کس ممبر نے کس چیز کے حق میں ووٹ دیا, کس نے کس کے خلاف ووٹ دیا, وہ ریکارڈ میں نہیں آتا. تو کیا اس قسم کی بھی کوئی ریفارم پیش نظر ہے کہ لوگوں کو پتہ دیکھیں, چلے؟ میں اگین نیڈ ٹو تھینک یو چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرنا. میں ابھی ریسنٹلی ان سے ملا تھا اینڈ شی ہیز سیڈ کہ جو بھی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے آپ کو, کیونکہ ہماری فائنانس کمیٹی اوبیسلی پھر ہمیں فنڈز کی ایک ہماری تھوڑی کیپ ہوتی ہے اسمبلیز میں, تو کوئی اتنے خطیر رقم بھی نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں اور یہ ہم اس کو سارا ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, ووٹنگ کو بھی اور اس کو پیپر لیس کرنے کی طرف بھی جا رہے ہیں. اچھا, تو پتہ چلے گا کہ کس ممبر نے کس چیز کے حق میں ووٹ دیا, تاکہ لوگ پھر اپنے نمائندوں کے بارے میں جان ہمارا سکیں. پی آئی ٹی بھی اس پہ کام کر رہا ہے اینڈ وی ہوپ دیٹ وی ول بی ایبل کہ یہ سسٹم ہم انسٹال کر لیں بائی ود ان نیکسٹ فیو منتھس. ملک صاحب, اب ہم آتے ہیں کہ رادر ریسنٹ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر, اور یہ صرف پنجاب اسمبلی میں نہیں ہے, ہماری تقریباً ہر اسمبلی کے اندر یہ فنامنا ہے کہ اس کے اندر پروٹیسٹ ہوتا ہے. اور پروٹیسٹ کو میں کوٹ ان کوٹ کہوں گا. اس میں ممبرز اٹھتے ہیں, شور مچاتے ہیں. اب تو پلیک کارڈز لے کے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں جن کی رولز میں ممانعت ہے. پھر وہ ڈائس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, اسپیکر کے ڈائس کا, اور اس گھیراؤ کے نتیجے میں پھر وہ نعرے بھی لگاتے ہیں اور اسمبلی کے ڈاکومنٹس کو بھی پھاڑتے ہیں, پاؤں کے تلے رونتے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں سکفلز بھی ہوتی ہیں, فزیکل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ قومی اسمبلی میں ایک دفعہ بجٹ سیشن کے دوران ایک اتنی موٹی کتاب ایک ممبر نے اٹھا کے پھینکی کسی دوسرے کی طرف. تو ایک ممبر تھیں قومی اسمبلی کی, ملکہ بخاری, مجھے یاد ہے ان کی آنکھ پہ لگی اور بال بچی اس کی آنکھ, ورنہ وہ شاید ضائع ہو جاتی. تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی, آپ نے اس دفعہ اس کا نوٹس لیا بجٹ سیشن کے دوران جب وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے تھے, تو یہی نوبت آئی. آپ نے اس کے اوپر رولنگ بھی دی, آپ نے پھر ایکشن بھی لیا. میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے پچھلے سال بھی یہی کچھ ہوا تھا بجٹ سیشن میں, اس وقت آپ نے اتنا سخت ایکشن کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں, میں نے کل اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے کل ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے اور ہمارے انٹرنس تھے, تو میں نے ان کے ساتھ بھی ایک انٹریکٹیو سیشن میں نے اپنا مافی الضمیر بیان کیا. میں 22 سال سے اس ہاؤس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے منسلک ہوں. ٹھیک. میں آج تک کسی وزیر خزانہ کی تقریر نہیں سن سکا. ہاں بالکل صحیح, یہ آپ نے کہا, پریس کانفرنس میں بھی کہا. دوسرا میں نے, بلکہ آپ کیا سنیں, کسی نے بھی شاید نہیں سنی ہوگی. دوسرا شور ہوتا ہے. میں اس کو اس طرح سے کوالیفائی کرتا ہوں کہ کیا پنجاب کے جو 12 کروڑ لوگ ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیے جانے والا جو سب سے امپورٹنٹ سیشن ہے وہ بجٹ سیشن. بالکل موسٹ امپورٹنٹ پالیسی ڈاکومنٹ ہوتا ہے بجٹ. وہ جو فائنانس بل آنے ہیں, وہ جو ٹیکسیشن ہونی ہے, اور وہ جو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن والی بات ہے کہ دیر کوڈ بی نو ٹیکسز, تو وہ جو دا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن ہے وہ کرٹیل ہو جاتا ہے. کرٹیل نہیں, اٹ ہیز ایبسلیوٹلی, اٹ ہیز اے ویری سیڈ ڈیمائز. بالکل ٹھیک. اٹ از ناٹ دیر. سیکنڈلی, میرے سامنے یہاں ایک روایت تھی کہ لیڈر آف ہاؤس جب کھڑے ہوتے تھے تو سب بیٹھ جاتے تھے. میرے سامنے یہ ایک روایت تھی کہ جب لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہوتے تھے فار دیٹ میٹر تو سب بیٹھ جاتے تھے. آہستہ آہستہ اس کی شکل بگڑی اور آج وہ دونوں بات ہی نہیں کر سکتے. جی. 2 صورتیں آ گئی.
تیسری میں نے جو مشکل محسوس کی اس کے ساتھ وہ میرا بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حلف کی پاسداری ہو سکتی ہے؟ یہ حلف کو توڑا جا سکتا ہے؟ وہ کتنی اس کی سینکٹٹی ہے، وہ کتنا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے؟ یو آر ٹیکنگ این اوتھ، سو دا نیڈ ٹو ٹیک دیٹ اوتھ اس کے الفاظ میں، اور اس کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یہاں سے چل کر چیرنگ کراس تک پیدل جاؤں گا اور میں نے اتنے ساتھ وزن سر پہ اٹھائے ہوں گے. یہ بالکل نہیں ہے. ان کے الفاظ میں اس کا مفہوم ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ میں اس اسمبلی کو اسمبلی کے قواعد قانون اور آئین کے مطابق چلاؤں گا، میں حلف اٹھاتا ہوں. بالکل ٹھیک. اب یہ بریچ ہو رہا ہے تو کوئی تو اس پہ آواز اٹھائے گا نا. تو میرے سامنے یہ آواز اٹھ گئی، اور پھر اگلا نقطہ بڑا آئینی اور قانونی اٹھ گیا، اور وہ یہ اٹھ گیا کہ اگر کوئی شخص حلف توڑ دے تو کیا وہ 62 کی کوالیفیکیشن کی شرائط پر پورا رہ جاتا ہے؟ نو، لٹرلی اے مین لائک می، اے ویری ٹالرنٹ مین، اے ویری ڈیموکریٹک مین، جو دن کے 20 گھنٹے پبلک میں گزارتا ہے، جس کے گھر کے باہر کوئی پہرے دار نہیں ہے، جو ایسی جگہ پر سوتا ہے جہاں پہ اس کی فیملی لائف بھی کیا لائف ہے، وہ تو وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ 20 اور لوگ گھسے ہوتے ہیں. تو میرے جیسا بندہ بھی سوچنے میں مجبور ہوا کہ یار بات تو بڑی جائز کر رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا اپنی درخواستیں دے دی ہیں، اور آپ نے جو درخواستیں دی ہیں میں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ پہلے ہماری بات سنیں. ہماری درخواستوں کے مندرجات میں یہ شامل ہے کہ اس بنیاد پر کہ 62 کی اہلیت کی شرائط پوری نہیں رہیں، اگر allegedly there is a misstatement، مبینہ طور پر ثابت شدہ نہیں، تو اس کی بنیاد پر بھی یہ سوال اٹھنے کے بعد آئین پاکستان یہ کہتا ہے، یہ 63-62 یہ کہتی ہے، جس کے میں شدید مخالف ہوں. آئی وانٹ دیز آرٹیکلس ٹو بی ٹونڈ آؤٹ. میں ان کو بالکل اسپائن نہیں ہے اس پارلیمنٹ کے اندر. They are people worthless. If I would have been there in that parliament, I would have shouted so loud against these articles 62 and 63 بلال صاحب کہ میں کوہرام برپا کر دیتا. چلیں اب موجود ہے تو موجود ہے، تو اس کے نتیجے میں وزیر اعظم نکال دیں، پکڑیں، بازو سے پکڑیں، کھینچیں، باہر پھینک دیں. خیر، تو میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. تو when I sat and I went deep into it, I was literally taken aback کہ حلف کے جو الفاظ ہیں ان کے تو اور معنی کوئی نہیں. تو وہ تو ٹوٹ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گیا. تو کین آئی lie? No, I can't. Can I do perjury? No, I can't. I have to be honest. I have to tell the story. So I've told the story. There's a lot of criticism کہ اس کے نتیجے میں جو نتائج اخذ ہوں گے وہ بڑے خوفناک ہوں گے. یہ ایک روایت پڑے گی کہ کوئی بھی اسپیکر کل کو کہے کہ میرے سامنے حلف ٹوٹ گیا ہے اور وہ ممبرس کو باہر کر دے. مجھے اس چیز کی بڑی پرواہ ہے. میں کوئی عمران خان تھوڑی کہ میں لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشنز کی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کروں گا. نہ میں ان کا ڈسائپل ہوں. میں تو ان کی سیاست کا شدید ترین مخالف تھا، لیکن اب میرا وہ رول نیوٹرلائز ہو گیا. مجھے اب اسپیکر کے طور پر ان کی پارٹی کا بھی حق کا تحفظ کرنا ہے. بالکل. تو میں اس حیثیت میں جب بیٹھوں گا تو پھر میری بہت ساری جو آرگومنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. میری بہت ساری پولیٹیکل تھاٹس آئی ہیو ٹو پٹ اے گیٹ آن اٹ، اس کو بند کرنا پڑے گا. تو میں نے پھر اس کو ان اراکین سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے دلائل دیں، آپ اپنی بات کریں. اور جو آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 2 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، ان ویری پلین اسپیکنگ اٹ ریڈس کہ وین ایور اے کوشچن از ریزن، جب بھی یہ سوال اٹھ جائے جی کہ اس 62 کے تحت کوئی اہل رہ گیا ہے کہ نہیں، تو اسپیکر لازمی طور پر اس سوال کا جواب دے. یا تو کہے کہ سوال ہی نہیں اٹھا، اور یا وہ کہے کہ یہ سوال اٹھ گیا ہے تو میں اس کو اب الیکشن کمیشن کی طرف بھیج رہا ہوں. میں نے تعین کیا کرنا ہے؟ سوال اٹھنا. میرا صرف ایک کام ہے کہ سوال اٹھا ہے کہ نہیں اس کا تعین کر. اور سوال میرے پاس 2-3 ٹریجری بینچز کے ممبرز نے آئے اور انہوں نے کہا
کہ اگر alleged مس اسٹیٹمنٹ ایک سوال ہے اور اس کے نتیجے میں ایک وزیر اعظم نااہل ہو گیا ہے تو پھر حلف توڑا جانا تو اس سے بڑی قدغن ہے جو لگ جائے گی. تو آپ ہمیں اس کا پہلے جواب دیں. تو آئی ایم ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. میں کوئی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ لافنگلی. میں بلال صاحب میں آپ سے ایک بات اور کہوں, اور یہ بات میں وداؤٹ دا فیئر آف کانٹرڈکشن کہہ رہا ہوں. آئی لائک ٹو بی کالڈ دا اسپیکر آف اپوزیشن. آئی وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ دم اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. میں نے ان کو وقت زیادہ دیا, ان کو مراعات زیادہ دی, ان کو حیثیت زیادہ دی. میں نے ہر سیشن میں اجلاس کو روکا. جب کوئی منسٹر صحیح بات نہیں کر رہے ہوتے, آئی جسٹ اسٹاپ اٹ اینڈ اڈجرن اٹ. آئیں جی جواب دیں, ان کو بتائیں. میں جب تک کچھ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نے ان کو پراپر ریپرزنٹیشن دی. میں اپوزیشن میں تھا, میری اپوزیشن میں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی. دا ہول لیجسلیشن واز ڈن تھرو دی سلیکٹ کمیٹیز. جی. اور اس میں اپوزیشن کی سلیکٹ کمیٹیز میں نمائندگی نہیں تھی. میں اپنی اپوزیشن میں بڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں, میرا یہ رومانس ہے. میں اپنی اپوزیشن میں ایک امینڈمنٹ نہیں دے سکا سر. مجھے کٹ موشن پر ایک دفعہ بات نہیں کرنے دی گئی. تو میرے دن میں یہ چپتی ہوئی تکلیفیں تھیں. میں نے کہا میں آئی ول ناٹ ہولڈ ہاسٹیج ٹو دا پاسٹ وچ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ. آئی ول گیو دم دا فلور اینڈ دا پریولیج ٹو دا بیسٹ. میں نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی کیونکہ یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اس پروٹیسٹ میں پبلک میں ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے, یہ املاک کو جلاتے ہیں, یہ جرائم کرتے ہیں, تو ان پہ بڑے پرچے ہوتے ہیں. میں نے کہا دیٹ دے ہیو ٹو سیک پرمیشن بیفور رجسٹرنگ سچ کیسز. میں نے صرف یہاں ہاؤس میں نہیں کیا, میں نے ایبسلوٹ پروٹیکشن دی. بلال صاحب بالکل یہاں لوگ گالیاں کھانے آتے ہیں, یہاں پہ گندے نعرے لوگوں کو مارے جائیں, بلو دا بیلٹ نعرے مارے جائیں, فحش حرکات کی جائیں. بالکل. تو یہ پروٹیسٹ کیسے پروٹیسٹ ہے؟ اور پروٹیسٹ کو تو پھر لاء نے ڈیفائن کیا. لاء سیز پریامبل کے اندر کہتا ہے کہ پولیٹیکل رائٹ, پروٹیسٹ ایز اے پولیٹیکل رائٹ ہے نا, کوئی اور رائٹ تو نہیں, ایک سیاسی حق ہے, بنیادی حق نہیں ہے. فنڈامنٹل رائٹ پروٹیسٹ کا سپریم کورٹ نے ایکسپلین کیا. جی. اور پریامبل کانسٹیٹیوشن کا اس کو ایک پولیٹیکل رائٹ کے طور پہ اسٹیبلش کرتا ہے ایکسپریشن کے مین کو. کسی چیز پر ناراضگی پہ آواز اٹھانا ایک مسلمہ حق ہے جو تسلیم ہوا ہوا ہے. جی. لیکن ود ریزنیبل ریسٹرکشن. بالکل, یہ بہت اہم بات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ ریزنیبل ریسٹرکشن اسپیکر کا آرڈر نہیں ہے. دیٹ از دیٹ قانون, وہ قواعد, وہ آئین جس کی پاسداری کی آپ نے قسم اٹھائی ہے. صحیح. مجھے کل میرے کسی دوست نے ان میڈیا انٹریکشن کہا کہ اگر کسی کی ناراضگی اور وہ اپنے حلقے کی ناراضگی کا سینٹیمنٹ یا ایکسپریس کرنا چاہے تو میں نے کہا مجھے بجٹ کی کتابیں مار کے, مجھے تھپڑ مار کے, مجھے یرغمال کر کے, کانسٹیٹیوشن کو ہوسٹیج کر کے, اس ہاؤس کے اندر دہشت پھیلا کے, کل کو کوئی بندوق لے کے آ جائے گا اندر. میتھڈ ٹو دا میڈنس. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو راؤڈیزم تھا اور اس سے ہاؤس کی عزت بھی متاثر ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کے جو 2 فیصلے تھے اس کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جنرل ایک پبلک میں بھی کنسنسس ہے. میں ذاتی طور پہ بھی اس سے متفق ہوں, اور میں بلکہ آپ کی کریج کی داد دیتا ہوں. عموماً یہ فیصلے کرنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ نے 26 اراکین اسمبلی کو سسپینڈ کیا, اور اس کے بعد کچھ ممبرس کو آپ نے فائن بھی کیا جنہوں نے اسمبلی کی املاک کو, مائکروفونز کو, ساؤنڈ سسٹم کو نقصان پہنچایا تھا. تو یہ دونوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پہ لوگ پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں اور ان کے لیے یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے. لیکن یہ جو دوسری بات ہے نا کہ ان کے لیے اسمبلی سے ڈسکوالیفائی ہونے کا امکان پیدا ہو جائے, یہ لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہے. مجھے نہیں یاد کہ پاکستان میں کبھی کسی اسمبلی کے اندر اسپیکر نے یہ کویسچن ریز کیا ہو یا ممبرز نے یہ ریز کیا ہو کویسچن. تو یہ صحیح ہے کہ یہ پہلی دفعہ؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اچھا. ہاں, یہ میں نے کہا یہ ان کی اسرشن ہے. یہ پوری جو بات ہے وہ شروع 2017 سے ہوتی ہے. اچھا. جس میں 22 MNAs تحریک انصاف کے ایاز صادق صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے اور آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. یہ نواز شریف صاحب کی بات ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ایک اللیجڈ
मिस स्टेटमेंट ठीक है। होगी। और फिर वो जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो ले लेती है तो फिर उसमें मैं उसको एक अच्छी नज़ीर नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासत की गई और एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग ली गई। उसी पॉलिटिकल पोजीशनिंग के ताबे आज मेरे हाउस के कुछ मेंबर्स मेरे पास आ गए हैं, वो कहते हैं कि द पास्ट हॉन्ट्स। तो ये वो मेरे पास लेकर आए, उन्होंने कहा कि जिस तरह वो 22 MN गए थे ऐसे हम आपके पास 5-7 आ गए हैं और हम ये कह रहे हैं कि 63(2) पढ़े और 63(2) में ये लिखा है कि कोई सवाल उठ जाए। जी, हंगामा आरआई पे मैं उनके साथ जो कर सकता था वो आपने मैंने लिया। कर दिया। ठीक है, वो चैप्टर इज नॉट रिलेटेड टू दिस हंगामा आरआई, बिल्कुल वो अलग इट इज ओवर। अब जो सवाल उठा है वो अ क्वेश्चन ऑफ लॉ है, एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी एड्रेस्ड किस अंदाज में, जैसे 63(2) में लिखा। ठीक, 63(2) में लिखा है कि जब कोई सवाल उठ जाए कि कोई शख्स अहल रह गए हैं कि नहीं, एंड दैट अगेन नॉट एट द टाइम कि वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। दिस प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशंस एक्सप्लेन की गई हैं। इसमें जब वो चोजन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, मैं किसी पनामा जैसी एक डार्क इरा की बात नहीं कर रहा उस स्टेटमेंट की या उस जजमेंट की जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने दी, इजाजुल हसन साहब ने कंकर किया और उसमें उन्होंने पूरी वो तो माइनॉरिटी में ओपिनियन थी ना शायद। नहीं पूरी जजमेंट है सर। अच्छा, जजमेंट के अंदर भी था। जजमेंट के अंदर है। तो मैं उसके साथ उसको रिलेट किए बगैर सिंपल प्लेन स्पीकिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, इसलिए मैं कहता हूँ इसको उखाड़ कर बाहर फेंकें। जी, जब तक है ये तलवार है। आज मैं कन्फ्रंटेड हूँ, मेरे से तो आप तो कर सकते हैं कि मैं बड़े जमहूरी अंदाज में इसका फैसला करूँगा। मे बी देयर इज़ समबडी सिटिंग इन दिस चेयर जो 30 दिन भी इंतज़ार ना करे, किसी को नेचुरल प्रिंसिपल को वायलेट करे और सुनने का भी मौका न दे और वो कह दे कि जी मेरे सामने तो सवाल उठ गया, भले से ये जस्टिसेबल है, टुमारो कल को कोई भी इसको कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाए, मुझे उससे गर्ज नहीं है। जो आर्टिकल 69 की जो फायर वॉल है वो तो मेरी प्रोसीडिंग ऑफ हाउस के मुतल्लिक है, ये किसी की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात है। 63, 62 ये कहता है तो ठीक है जी मैंने फैसला किया, डिसक्वालीफाइड, ले जाएँ। कल को किसी की हुकूमत 2-4 वोटों पर पड़ी हो, इस पर डिसक्वालीफाई करके फेंक दे, हो जाए। पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी ऐसे होती हो सकती है, पहले होती रही है जी, होती रही है। अब सवाल मेरा सिर्फ इतना है। जी, मैंने वो दरख्वास्तें जब आई हैं तो बिलाल साहब मैंने उस पर और दरखास्तें अब रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो अब पीछे भी नहीं हट सकती। ठीक है, सवाल उठ गया तो सवाल टेक्निकली आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 के तहत सवाल उठ चुका है। अच्छा, और उसकी एक डेट है? उसकी एक डेट है, 30 days आर विद द स्पीकर। अच्छा, वो किस डेट को सवाल उठा? वो मेरे पास ये जिस दिन को ये वो लेकर आए हैं एप्लीकेशन, मेरा ख्याल 6 दिन हो गए, 5-6 दिन, 6 days have lapsed। अच्छा, ठीक है, 6 days इसका मतलब है 3 आई जुलाई एम होल्डिंग सिटिंग टुमारो, जो इस सवाल को तय करने के लिए हमने अपने एक मीटिंग रखी है विद एप्लीकेंट्स। उनके साथ हमारी बात होगी, फिर जिस पे रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ बात होगी। जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं उसमें लिख दूंगा कि वो मेरे पास नहीं है और जवाब नहीं दिया। लेकिन जो सवाल उठा है तो वो तो उठा है। लेकिन ये आप तय कर सकते हैं किसी भी वक्त बहैसियत स्पीकर के कि ये सवाल नहीं उठा? बिल्कुल कर सकते, ये कर सकते हैं, अभी आपके पास ये इख्तियार है। लेकिन उसी कानून में ये लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है 63 सब आर्टिकल 2 में कि अगर आप 30 दिन के अंदर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को ना भी भेजें तो इट विल ऑटोमेटिकली बी डीम्ड टू बी सेंट टू द इलेक्शन कमीशन। ये इतना सख्त है। अनलेस ये कि आप ये कहें कि ये सवाल मैं कह दूं कि नहीं उठा, अभी आपके बस में है, लेकिन 30 दिन के बाद ये आपके बस में भी नहीं रहेगा और फिर इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा। अच्छा, ये आम लोगों को इस बात की तफहीम या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं रोज दिन में 3-4 बात करके आपकी मेहरबानी, आपने ये मौका दिया बात करने का। आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि लोगों को इसका पता नहीं है। मैं सबसे कि मेरे पास एक बड़े मायानाज सहाफ़ी, बहुत लिखने वाले, उनकी तहरीर पढ़ के बंदा अशश करता है, और वो अब बड़े प्रेसिडेंट CPNE भी हैं, डेली टाइम्स के एडिटर भी रहे। वो साहब मेरे पास आए, आपके पास इख्तियार नहीं है। मैंने कहा मैं तो इख्तियार मांग भी नहीं रहा। मैं कहा आपने 63(2) पढ़ी है? तो ये जी वो उसमें लिखा है व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अराइजेज। मैं कहा इसका क्या मतलब हुआ?
کہ اس کا مطلب ہوا کہ کوئی عدالت طے کر دے, فیصلہ کر دے. میں نے کہا وہ جورسڈکشن تو سپریم کورٹ نے ختم کر دی. جب یہ تھا فیصلہ کہ کوئی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, اور یہی جج تھے جی, ان کو یہ نہیں کہ ان کو لا نہیں آتا تھا, یہ لا بڑی اچھی طرح جانتے تھے. دے ور ویری گڈ ان دیٹ. ان کو پتہ تھا, انہوں نے رانا آفتاب جو ہمارے آج بھی ہاؤس کے ممبر ہیں, تب ڈپٹی پارلیمنٹری, بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی, آئی ریئلی لائک ہم. ان کے کیس میں ثاقب نثار صاحب نے, بلال صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ کو. جی بالکل. اس ثاقب نثار صاحب نے ان کے کیس میں یہ ججمنٹ دی تھی کہ یہ نااہلی ایسے نہیں ہے خامخواہ ہو جائے گی, یہ نااہلی تب ہوگی 62 والی 63 کتابیں تب ہوگی جب کوئی کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن شہادت قلم بند کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ گواہوں کے ثبوت اور شہادتیں پڑھنے کے بعد اس عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ حلف ٹوٹ گیا تھا یا یہ مس اسٹیٹمنٹ واقعی مس اسٹیٹمنٹ تھی. تب انہوں نے کہا 184(3) میں, کیونکہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسپیکر کو کر دینا چاہیے تھا, کیونکہ اسپیکر کے سامنے تو ہوئی وہ اسٹیٹمنٹ, جی تو اسپیکر ہیز وٹنسڈ اٹ. اب یہاں یہ اس کا پیرلل ڈرا کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ کے سامنے یہ حلف ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا, قواعد کو بالکل پھاڑ کر پھینکا گیا ہے کہ نہیں پھینکا گیا, کیا اسمبلی کے جو قواعد ہے اس کے تابع چلنے والا ہاؤس ایک مکمل انارکس اسٹیٹ میں گیا کہ نہیں گیا, اور صرف ایک دن نہیں پورے 1.5 سال کی بات وہ کر کے. جی آپ یا تو بتائیں, تو میں تو انڈر اوتھ ہوں, میں تو جھوٹ نہیں بولتا, میرے تو سامنے ٹوٹا ہے, اور ویسے بھی ٹیلی وائزڈ ہے جی, ٹیلی لوگوں نے ریکارڈڈ ہے جی, میں کیا کروں سر. جی ابھی تک تو میں ایک جسے کہتے ہیں بیریئر بنا ہوا بیچ میں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی حکومت 4 ووٹوں پہ کھڑی ہو اور وہ اسپیکر صاحب جیسے ان کی پارٹی کے اسپیکر اسد کیسر تھے جی, وہ اس کو توڑ کے باہر کریں, تحریک عدم اعتماد آئی ہو اور سوری صاحب آرٹیکل 5 لگا کے اٹھ جائیں, جھوٹا کاغذ لہرا کے اٹھ جائیں. میں ایسا اسپیکر نہیں بننا چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن ان ہسٹری with these type of facts with which Speaker Asad Kaisar went, with Suri went, don't know sir. اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس فلسفے کی بنیاد پہ کہ لوگوں کو نااہل کرو تاکہ ان کی حکومتیں ختم ہو. 5 منٹ کا کام ہے یہ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گنجائش موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے اور پھر الیکشن کمیشن کے بعد کورٹس کے پاس جائے. I want to set the record correct. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن سے پاناما تک کا سفر ان 5 جج صاحبان نے عمران خان کی خاطر طے کیا, تو اس کے ثمرات اس معاشرے میں کیا ہیں, اس جمہوریت پر کیا یہ آپ کافی ہائی لائٹ کر چکے ہیں, لیکن مزید بھی آپ دیکھیے میرا صاحب, میں ان دیٹ ججمنٹ دے سیڈ کہ یہ معاملہ کویسچن آف فیکٹ کا نہیں ہے, یہ چھوڑ دیں کہ اس میں پاناما کی پراپرٹیز کی ڈیٹیل کی بات تھی, اس میں کسی کے ایسٹس تھے جو ڈکلیئر نہیں کیے گئے, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, یہ ڈکلیئر نہیں کیا, یہ چھوڑ دیں. اب میں اس سے زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میں بہت پولیٹیکل پوزیشن نہیں لے سکتا. ٹھیک. If I would have been speaking in any other capacity, I would have just demolished the whole narrative of somebody جس میں پوری کہانی ہے. لیکن میں حقائق بیان کرتے ہوئے کویسچن آف لا پر جاؤں گا. تو اس میں یہ طے کر دیا سپریم کورٹ نے, چاہے وہ ایک بڑا برا ججمنٹ تھا جس کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کو 184(3) کو ایکویٹ کر لیا 58(2)(b) کے ساتھ, اور وہ جو کبھی غلام اسحاق کرتے تھے یا صدر ضیاء کرتے تھے وہ جج صاحبان نے خود کرنا شروع کر دیا. جمہوریت کو مسخ کرنے میں کئی کردار ہیں. جی جی, میں ان کرداروں میں شامل نہیں ہوں. لیکن میں اگر سمجھ رہا ہوں تو اگر اپوزیشن آپ کے ساتھ آ کے گفتگو کرے, مذاکرات کرے, اور شاید وہ جو کچھ حرکتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر کسی حد تک کا کچھ افسوس کا اظہار بھی کرے, معذرت بھی کر لے, تو کیا ہم اس سٹیج سے واپس ہو سکتے ہیں کہ یہ لازمی یہ کویسچن آف لا یا یہ نقطہ اٹھ گیا ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, اس سے بچ سکتی ہے بات, تو طے ہو سکتی ہے ہاؤس کے اندر ہی؟ دیکھیں انہی اپلیکیشنز میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بحث آپ کے لیے, یہ بڑی آئی ووڈ سے کہ جب اب میں اور آپ بات کریں گے اس پہ, اس میں ایک بڑی کیچی لائن میرے پاس احمد اقبال ہے. ناؤ آئی ریٹ دس ینگ مین آن اے ویری ہائی اسٹیم. جی. احمد صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے دیکھیں جی میرا آپ سے سوال ہے,
اور میری درخواست میں بھی موجود ہے. انہوں نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو ولفل obstruction آف ہاؤس کی ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بہت اہم. تو میں نے کہا احمد صاحب آپ نے کیسے کنسٹرو کیا کہ پولیٹیکل پارٹی؟ انہوں نے کہا دیکھیں آپ نے خود کہا ہے, یا تو آپ بتائیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے ہاؤس میں بیٹھ کے کہا ہے. میں تو آپ کی بات سے ہی بات نتیجہ نکال کر لایا ہوں کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں پارلیمنٹری لیڈر آئے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممبرز ہماری بات تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کی ڈائریکشن ہے کہ ہم نے اس کو چلنے نہیں دینا. اچھا, تو یہ بھی آن ریکارڈ ہے. میں کیا کروں؟ جی, میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کیونکہ کچھ اخباروں میں بھی چھپ گیا اور پھر ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آ گیا کہ اسپیکر صاحب نے ریفرنس بھیج دیا ہے, نہیں بالکل جا چکا ہے, لے ہو چکا ہے. تو آئی ہوپ کہ لوگوں کو اس کے ذریعے مجھ سے پوچھا گیا, مجھ سے جرنلسٹ نے آن ڈفرینٹ سیورل اوکیزن میرے بھائیوں نے پوچھا کہ ریفرنس آپ نے فائل کر دیا. میں نے کہا اٹ از آلریڈی دیر. اب 63(2) کے مطابق تو یہ جب سوال اٹھ گیا تو اٹ از آلریڈی دیر آٹومیٹک ہے. اور یا میں اس کو ٹرن ڈاؤن کر دوں, کہوں کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے, تو پھر تو یہ ختم ہو گیا. اور یا میں کہوں کہ یہ سوال بن گیا اور یا میں اس پہ فیصلہ ہی نہ کروں کہ مجھے مینو کی لوڑ پہ یہ اس کھوبے سے جان دی جی, وہ خود بخود آپ پہ کریں الیکشن کمیشن کر دے بھائی, میرا کی رول ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس ہاؤس کے اندر ہی ایمیکیبلی طے ہو جائے, اور یہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے اپوزیشن کے اوپر کہ وہ صحیح یا تو ماضی عذاب ہے یار. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کا بہت وقت دیا ملک صاحب, اور بہت دلچسپ گفتگو ہوئی. بہت سے ایسے سوال تھے جو ابھی رہ گئے, لیکن امید ہے کہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ سے بات کریں گے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سو گریٹفل. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.